बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं शुएब मरगूब और आप देख रहे हैं आलमी मालूमात तो टेलीविज़न है इस्लाम स्पेशल टीवी। आज आपके लिए इंतहाई शानदार ख़बरें हैं, उनकी शानदार तफसीलात हैं। ख़बरें तो आप बहुत अपना देख रहे होंगे इंटरनेशनल नेशनल मीडिया पर, और ख़ास तौर पर उस मुल्क के मीडिया पर जहां आग लगी हुई है, वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बाहमी एटमी मुआहदा। मुआहदा तो मतलब दिफाई है, लेकिन मीडिया इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है जैसे ये कोई बड़ा ज़बरदस्त जो है वो दिफाई इस तरह का मुआहदा हो गया कि पाकिस्तान जो है एटमी जंग छेड़ सकता है और इलाके में किसी एटमी जंग का इम्कान है। तो हम इस पर भी बहस करेंगे कि इस मुआहदे से जो डिफेंस है वो और एटमी हथियार हैं उनको उनके इस्तेमाल को किस हद तक रास्ते मिलेंगे। हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन में जंग हुई है, 3 साल हो चुके हैं उसको, लेकिन किसी मुल्क ने 3 एटमी ममालिक जो हैं वो नेटो के रुकन भी हैं और वो यूक्रेन को खुलकर सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने एटमी हथियारों को इस्तेमाल किया है? और जिस मुल्क के साथ यूक्रेन की जंग है वो भी एक एटमी ताकत है, रशिया, क्या उसने एटमी हथियारों को इस्तेमाल किया है? तो ये जो एक बुखार सा चढ़ जाता है कि पता नहीं कोई एटमी हथियार भी इस्तेमाल होंगे, उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। और क्योंकि ये एक इंटरनेशनल पस मंज़र में हमारे ऊपर क्या असर डालेगी और इवन सऊदी अरब पे क्या असर डालेगी, क्योंकि सऊदी हुक्काम ने बड़ा मोहतात अंदाज में रद्दअमल दिया है। वो उस तरीके से इसको लेके नहीं चल रहा जैसे हमारे व्लॉगर, सोशल मीडिया और कुछ मीडिया के लोग जो हैं वो भाग रहे हैं इस चीज़ को लेके। और दूसरा ज़ाहिर है कि अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त यूनाइटेड किंगडम में मौजूद हैं और उनको वहाँ के जो किंग हैं, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप भी किंग की तरह रूल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो किंग हैं सही मानों में प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस इसलिए कह दे कि उनके लफ्ज़ के साथ बहुत अर्सा प्रिंस का लफ्ज़ चला है, तो किंग चार्ल्स हैं। तो उन्होंने बड़ा डोनाल्ड ट्रंप को 2-3 चीज़ों पर कायल करने की कोशिश की, जिनमें सबसे अहम है ट्रेड और दूसरा है वैल्यूज़, जो कि लंदन की यूके की रवायात, वो कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त रवायात हैं, अगरचे इन्हीं रवायात में नो आबादियती निज़ाम, कॉलोनाइजेशन, इधर कब्ज़ा उधर कब्ज़ा और वसाइल का इस्तेमाल वो भी शामिल है। तो साथ ही उन्होंने यूक्रेन की जंग के बारे में भी उनको कहा कि अमन कायम करने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें। और साथ ही उन्होंने भी जो जैसा कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल साहब ने एक उनको कहा था एक वर्ल्ड को कि इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाए क्योंकि इन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद कराने में क्लियरली रोल प्ले किया। इसी तरह की बात जो है वो किंग चार्ल्स ने भी की है। डायरेक्टली ये तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खित्तों में जंगों को बंद कराने में बड़ा रोल प्ले किया और कर भी रहे हैं। और साथ ही उन्होंने यूक्रेन की जंग को के बारे में भी कुछ अपनी तवक्कुआत ज़ाहिर की हैं। साथ ही हम बात करेंगे इस मौजू के अलावा भी, और वो है कि फ़लस्तीन और गज़ा में क्या सूरत हाल है। फ्लोटिला 23 मुल्कों में के जो मुख्तलिफ़ तरह के माहिरीन हैं, जिसमें अपना ये एनवायरनमेंट की माहिरीन ग्रेटा थनबर्ग भी हैं, उसके बाद और भी हैं, उसमें सोशल मीडिया के लोग भी हैं, उसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैं और उसमें नेल्सन मंडेला के पोते भी शामिल हैं। और 16 ममालिक ने जो है ना इसके हक़ में एक ज़बरदस्त रेजोल्यूशन पास किया। ममालिक के सफ़ीरों ने एक करारदाद भेजी है नेतन्याहू को की हुकूमत को, जिसमें उन्होंने उससे कहा है कि ये पुरअमन मकासद के लिए जा रहे हैं, ये 23 ममालिक के लोग, ये सारी कश्तियाँ तीनों से चल पड़ी हुई हैं और 1-2 दिनों के अंदर अंदर किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगी जहां पे इजराइल अपने मुल्क के लिए इनको बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस करेगा। ख़तरा तो अभी भी कर रहा है, 2-3 मकामात पर उन पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई है। इसराइल ने इनकार किया है कि हम नहीं हैं, लेकिन उनके अलावा और कौन हो सकता है और कौन सा मुल्क है जिसकी इनसे कोई लड़ाई है। तो इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके अलावा भी 1-2 और इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को वो प्रोटोकॉल दिया गया जो कि डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। रेड कारपेट प्रोटोकॉल से ऊपर भी जो एक वायलेट कारपेट प्रोटोकॉल है वो पाकिस्तान को वहाँ पे दिया गया। प्राइम मिनिस्टर के लिए वहाँ पे वायलेट कलर का कारपेट बिछाया गया, जो इस चीज़ की अलामत था कि सऊदी अरब पाकिस्तान को रेड कारपेट से ज़्यादा अहमियत देता है। अच्छा, ये मुलाकात पहले से तय थी क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक बड़े तैयारे में गए थे, क्योंकि छोटे तैयारे को तो ज़ाहिर है या किसी और उसको तो नहीं इस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा सकता। F-15 का F-15 तैयारों ने इस सऊदी अरब की हुदूद में दाखिल होते ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो प्रोटोकॉल दिया जो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था कुछ ही महीना पहले। और ये प्रोटोकॉल एक्चुअली इस चीज़ की अलामत है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब बहुत करीब हैं और चाइना जो है वो अपना सऊदी अरब और समेत तमाम अरब ममालिक जो हैं वो खित्ते की
بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاسی معاشرتی صورتحال میں اپنے آپ کو ری الائن کر رہے ہیں، چینجز آ رہے ہیں ان کے اندر کہ کس کے ساتھ معاہدے کرنے کس کے ساتھ نہیں کرنے. وہاں پہ ایک کیوس یہ پیدا ہوا کہ شاید اس وقت جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی ملک کو سپورٹ کر سکے ڈیفنس کے معاملات میں. تو اب انہوں نے اسی لیے جو ہے نا وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور آپس کے جو باہمی اپنا معاہدے ہیں ان کو ری وائٹلائز کیا جائے. وہ ابھی اس طریقے سے وائٹل نہیں ہے، اس طریقے سے وہ مطلب انفورس نہیں کیے جا رہے جیسے وہاں پہ فورس تو موجود ہے. ملٹری الائنس، ملٹری گروپ جو ہے وہ ان کا موجود ہے عرب ممالک کا، خلیجی ممالک کا، لیکن وہ اس طریقے سے پریکٹیکل نہیں ہے جیسے نیٹو ہے. تو اب اس کو پریکٹیکل شیپ میں ڈھالنے کے لیے کافی حد تک کام ہو چکا ہوا ہے. ابھی اس کا اجلاس جو ہے وہ شاید جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے مین ٹیلی کاسٹ میں یا اس کے بعد ریپیٹ براڈ کاسٹ کے بعد، تو شاید اس کا بھی کوئی اجلاس ہو چکا ہو. تو ہمارے ہاں سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے دفاعی معاہدے کو اس طرح سے پورٹری کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی ایٹمی معاہدہ ہے اور ہم نے ایٹم بم جو ہے سعودی عرب کو دے دیا ہوا ہے، وہ ایٹمی ملک بن گیا ہے. امریکہ کے 81 سے زائد ممالک میں مختلف طرح کے چھوٹے بڑے اڈے ہیں، کہیں 2 سپاہی موجود ہیں، کہیں 4 میرین موجود ہیں، کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں. جاپان میں اور قطر میں زیادہ ہیں اور ساؤتھ کوریا میں بھی زیادہ ہیں کیونکہ ان کو اپنا کمیونسٹ کوریا سے خطرہ ہے. تو اڈے تو اور دفاعی معاہدے امریکہ کے مختلف ممالک کے ساتھ موجود ہیں اور کچھ ممالک میں ان کی فوجیں موجود ہیں. لیکن کیا کسی ملک نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کی جو اپنا ایٹمی چھتری ہے ہم اس کے نیچے آگے میں؟ جاپان نے بھی نہیں کہا، قطر نے بھی نہیں کہا. وہ تو اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں کہ موجودہ سینیریو میں جب اسرائیل نے اٹیک کیا عرب ممالک پر تو وہ غیر محفوظ ہو گئے. تو غیر محفوظ اس سلسلے میں جو ہے نا اس کو دور کرنے کے لیے ایک نئی جس کو کہتے ہیں صف بندی وہاں پہ ہو رہی تھی. اور پاکستان کے پرائم منسٹر اور مصر کے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ نیٹو کی طرز پر جو ہے نا وہ کوئی معاہدہ ہونا چاہیے جو پریکٹیکل ہو. شہباز شریف نے نیٹو کے طرز کی بجائے ٹاسک فورس کا ایک لفظ استعمال کیا تھا، کیونکہ ٹاسک فورس ان کو آپ کو پتہ چیف منسٹر کے طور پہ بھی انہوں نے درجنوں ٹاسک فورسز پنجاب میں بنا دی تھیں. تو ان کا خیال ہے کہ ٹاسک فورس جو ہے وہ کوئکلی کام کرتی ہے اور کوئک رسپونڈ ہوتا ہے. تو یہ ساری اس کی جزیات تفصیلات پہلے سے طے تھیں. یہ سارے جو معاملہ ہے یہ میرے خیال میں اس لیے آگے بڑھا اس پیش رفت کے ساتھ کہ جب اسرائیل نے دوحہ پر حملہ کیا تو اس سے علاقے میں جو سلامتی کے خدشات ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہو گئے تھے کہ ہم محفوظ ہیں یا غیر محفوظ ہیں. اور خلیجی ریاستیں جو وہ امریکہ سے اپنے آپ کو محتاط کرنا چاہ رہی ہیں. وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید جو امریکن سسٹم ہے اپریٹس ہے وہ ان کے لیے ان کو دفاعی حکمت عملی میں ان کے کام کا نہیں ہے. تو اسی لیے سعودی عرب اور دیگر ممالک جو ہیں وہ متبادل اسٹریٹجیز دیکھ رہے ہیں. اچھا اب جنگیں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم آدھے گھنٹے کے اندر سعودی عرب میں جو اجلاس ہوا اس کے بارے میں لوگوں نے کہا لو جی اس کا تو جواب ہی نہیں آیا، یہ تو نشستن برخاستن ہو گئی. یہ مطلب میں نے کچھ ویلاگرس کو دیکھا کہ انہوں نے اس طرح کے بیانات کھڑکا دیے کہ یہ تو نشست ہوئی اور برخاست ہوئی، گلاس توڑا، 12 آنے کی جگہ 6 آنے ہو گیا. لیکن جب یوکرین نے روس پر ڈرون اٹیک کیا تھا تو اس کی منصوبہ بندی 1.5-2 سال پہلے کی گئی تھی. یہ ان کے اپنے جو ویب ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے اس چیز کو پلان کیا تھا انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے. جب پیجر کا بلاسٹ ہوئے تھے تو اس وقت بھی مطلب پیجر جب بنائے جا رہے تھے کوئی 2-3 سال پہلے انسیڈنٹ سے، تو اس وقت اسرائیل نے یہ حکمت عملی اڈاپٹ کی تھی، یعنی بلاسٹ کرنے سے کئی برس پہلے. اسی طریقے سے ایران کے اندر جو انہوں نے دھماکے کیے اور ان کی تنصیبات کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اس کی منصوبہ بندی بھی کئی برس پہلے ہوئی ہوگی. انفلٹریشن ہوئی، ان کے جاسوس گئے، انڈین جاسوس وہاں پہ گئے، انہوں نے یہودیوں کے لیے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کام کیا اور پھر جا کے انہوں نے پلانٹ کے سارے. تو جنگ جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں نہیں ہوتی، یہ اتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اس پہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے. تمام عرب ممالک، اسلامی ممالک اس پر سوچ رہے ہیں. سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ مکمل طور پر متحد ہو گئے، یعنی اسلامک بلاک میں اگر کہیں کچھ تھوڑا سا بھی سوچ کا اختلاف تھا تو وہ ختم ہو گیا. اس میں وہ ممالک بھی موجود تھے جو اسرائیل کے بہت قریب سمجھے جا رہے تھے اور وہ ممالک بھی موجود ہیں جو اسرائیل کے بہت دور سمجھے جا رہے تھے، جن میں مصر اور ایران کی مثالیں دے سکتے ہیں. تو اب لیکن جو مغربی ماہرین ہیں، ویسٹرن وہ ہے اپنا ایکسپرٹس ہیں پولیٹیکل، وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جب سے اسرائیل نے دوحہ پر اٹیک کیا ہے
تو یہ ملک جو ہے یہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایک سینیریو ہے، منظرنامہ ہے اس مڈل ایسٹ کا، وہ چینج ہوگا، اور وہ یہ جو ممالک ہیں یہ ایک نئے پیٹرن کو اڈاپٹ کرنا چاہیں گے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جو نشستن برخاستن کی بات کی جا رہی تھی، اس میں پاکستان کے ساتھ ان کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہو گیا۔ ڈیفنس پیکٹ کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آئیں، اور عام طور پہ آتی بھی نہیں ہیں۔ جب 1974 میں اندرا گاندھی نے روس سے دفاعی معاہدہ کیا تھا، اس کی تفصیلات کون سا سامنے آئی تھیں؟ اپنا ہم نے تو یہی دیکھا تھا کہ جی اس نے ہمارے ملک میں مداخلت کے لیے ایسے کہ 74 کہہ دیا، اس سے پہلے ہوا تھا وہ معاہدہ، اس 74 میں بھی ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا، جس کا فائدہ جو ہے وہ اندرا گاندھی نے 1971 کی وار میں اٹھایا تھا۔ تو ایٹمی جنگ اور ایٹم جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کی جزیات سامنے نہیں آتی۔ لیکن جب اس پر مختلف مطلب پاکستان اور سعودی عرب کے جو بعض لوگ ہیں ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہر طرح کا دفاع شامل ہے۔ میں آئی ریپیٹ، ہر طرح کا دفاع شامل ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ اس میں کیا کیا دفاع شامل ہے۔ اور یہ جو معاہدہ ہے یہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو ایک دیرینہ تعلقات قائم ہیں، جو ٹیسٹڈ ہیں، مطلب ہماری دونوں جنگوں میں سعودی عرب نے بہت کی رول پلے کیا۔ ہمارے جو معاشی کرائسس آیا، جب بھی آیا تو سعودی عرب نے آئل فیسیلیٹی دی، 3-4 ارب ڈالر کا تیل ادھار پر دیا، پیسے دیے، اور اپنا ہر طرح سے جو بھی سپورٹ ہو سکتی تھی وہ دی۔ ان کے وسائل مطلب ہماری معاشی رکاوٹ، اس کے پریشانیوں کو دور کرنے میں استعمال ہوئے۔ اور اب یہ جو دفاعی معاہدہ ہے یہ اس پارٹنرشپ کا کہ سیکیورٹی پیٹرن کا عروج ہے، اور یہ مطلب بہتر دفاعی تعلقات کی طرف ایک سمت ہے۔ اور چونکہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس کو دیگر ممالک بھی ایک لیڈرشپ رول دیتے ہیں، تمام ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب جو کرنا چاہے گا، جو کرے گا، جو فیصلے ہوں گے، وہی کم و بیش اسی طریقے سے دنیا آگے چلتی ہے۔ اوپیک میں بھی ان کے فیصلے چلتے ہیں، OIC میں بھی ان کی جو ایک گرپ ہے وہ مضبوط ہے۔ تو اس لیے مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے میں آنا یہ پوری خلیجی ریاستوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور پورے ویسٹرن اور انڈین اسٹریٹجسٹ جو ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ سنبھل جاؤ، اور وہ کچھ اب نہیں چلنے والا جو اب تک ہوتا رہا ہے۔ تو اب تک کیا ہوتا رہا ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جو کچھ معاہدہ جس طریقے سے آگے بڑھا ہے، جس طریقے سے مطلب سعودی عرب اور پاکستان نے اپنے تعلقات کو عروج دیا ہے، یہ کان کھڑے کرنے والا ہے مغرب کے لیے بھی۔ مغرب میں اگر آپ امریکہ کو شمار کرتے ہیں تو امریکہ کے لیے بھی، اور انڈیا کے لیے بھی۔ انڈین جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ سعودی اہلکار جو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بحران جو ہے، یہ جو معاہدہ ہے، یہ تمام جو تعاون اب تک کیا گیا اس کو ادارہ جاتی پیٹرن میں لا کے آتا ہے، مطلب اس کو ایک باقاعدہ شکل دیتا ہے ایک دستاویز کی۔ تو ساتھ ہی جو مطلب اور واشنگٹن کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک کیلکولیس ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے علاقے میں، اور واشنگٹن کے اتحادی جو خلیجی ریاستیں ہیں، خلیجی بادشاہتیں ہیں اور ممالک ہیں، وہ اپنی دیرینہ سلامتی کا جو ایک خاص پیٹرن چلا آ رہا تھا اب اس سے نکل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ جو بلینز آف ڈالر انہوں نے صرف کیے وہ دوحہ جیسے اہم شہر کو، جو کیپٹل ہے قطر کا، اس کو تحفظ دینے میں ناکام رہا ہے۔ اب اس کی کیا ریزننگ ہے وہ ہم ریزننگ میں نہیں جاتے، ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دفاعی معاہدہ جو یہ ایک ضرورت محسوس کیا گیا خلیجی ریاست کو، اور قطر ایک ایسا ملک ہے جو ان تمام مطلب دفاعی اخراجات کے باوجود سال میں 2 مرتبہ جو ہے نا وہ نشانہ بنا۔ ایک مرتبہ تو امریکی میزائل اور جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو گیا جب ایران نے اٹیک کیا امریکی تنصیبات کو، قطر کو نہیں۔ تو دوسرا اٹیک اس وقت ہوا جب اسرائیل نے باضابطہ طور پر بتائے بغیر، ایران نے تو بتا بھی دیا تھا، اسرائیل نے بتائے بغیر اچانک جو ہے نا وہ حملہ کیا۔ ایران نے تو اس پر مادت بھی کر لی کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ قطر کے ساتھ میں خوشگوار تعلقات ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ ہماری لڑائی تھی، اور ہم نے چونکہ امریکہ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا تو ہم نے اس کے ایک قریب ترین اڈے کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا۔ تو بھارت جو ہے وہاں میں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا
کہ جو ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان ہے رندھیر جسوال، انہوں نے اگرچہ سوشل میڈیا کی جو ایک ایکس ہے اس پر یہ پوسٹ کیا کہ ہندوستان پیش رفت سے آگاہ ہے، پہلے تو نہیں تھا اب ہو گیا ہے، اور وہ اس کا بڑا قریب سے جائزہ لے رہا ہے، اور وہ اس میں یہ دیکھے گا کہ یہ اس کے علاقائی استحکام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کو بھی تسلیم کیا ہے کہ ان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط ہیں، اور سعودی عرب نے بھی یہ اپنا یقین دلایا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ کسی ایک خاص منظر نامے میں نہیں ہوا، یہ تو مدتوں سے اس پر مذاکرات چل رہے تھے، وہ اب اس نے دستاویزی شکل اختیار کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اس کا کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی انہوں نے اس کو الگ کیا ہے موجودہ عالمی منظرنامے سے، اور الگ کیا ہے قطر پر ہونے والے حملے سے۔ تو اور ساتھ ہی جب ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا یہ جوہری چھتری بھی فراہم کرنے کا پابند ہے، تو عہدیدار نے کہا کہ یہ ایک جامع معاہدہ ہے جس میں تمام فوجی ذرائع شامل ہیں۔ اسی طرح کی بات جو پاکستان کا جو سرکاری ٹیلی ویژن ہے PTV، اس نے بھی کی ہے، اور اس نے بھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور پرائم منسٹر پاکستان کے میاں شہباز شریف کے درمیان جب یہ معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد جس گرم جوشی کے ساتھ دونوں گلے ملیں، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ دکھایا ہے۔ اور ہمارے فیلڈ مارشل بھی بڑی اس میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے کافی دنوں سے وہ بہت زیادہ متحرک تھے اسلامی ممالک میں بھی اور مغربی ممالک میں بھی، امریکہ میں بھی۔ تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ آنے والے کچھ تھوڑے ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ شاید پرائم منسٹر پاکستان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہو۔ اس وقت وہ UK کے دورے پر ہیں، UK کے دورے سے واپسی پر شاید میں بھی 25 ستمبر کو ان کی یہ ملاقات ہو، اور اس ملاقات کا پس منظر بھی خلیج میں پیدا شدہ صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان اس خلیج کی صورتحال میں بڑا کلیدی اور اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور میں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قطر اور سعودی عرب اور بعض اسلامی ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی ملاقات ہو جائے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ تو اب یہ ملاقات کتنی دیر جاری رہے گی، کیسی ہوگی، اس کے کیا نتائج ہوں گے، یہ تو وہی حالات بتائیں گے۔ 25-26 ستمبر کے بعد کے صورتحال کو ہم دیکھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں برطانیہ۔ برطانیہ میں ہم پچھلے بھی ایک پروگرام میں 2 پروگراموں میں اس طرح کے کہہ چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ برطانیہ میں پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ جائیں گے، پھر ہم نے بتایا کہ وہ ٹیرف بیسڈ ڈسکشنز ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف جو ہیں وہ بہت اپنا اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ تو جہاں ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑا وارم ویلکم ریسیو کر رہے تھے، ان کو ایک بڑا زبردست ڈنر دیا گیا اپنا کنگ چارلس کی طرف سے، لیکن اس میں جو شاہی خاندان ہے اس کے 5-6-7 افراد کے علاوہ کوئی زیادہ افراد نے شرکت نہیں کی۔ پھر بعد میں جب ملاقات میں ڈنر ہوئے تو اس میں جو ایک بڑا میڈیا گروپ ہے لندن کا، اس کے لوگ بھی شریک ہوئے، اور اس کے جو ایک ہیڈ تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بعض خبروں کی اشاعت میں بڑا رول پلے کرتے رہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو بلانے میں، ان کو دعوت دینے میں برطانیہ نے باقاعدہ مذاکرات مکمل کر لیے تھے امریکی حکمرانوں کے ساتھ، مطلب یہ کہ ان کے جو کلیدی لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور باقاعدہ ڈسکشن کرنے کے بعد ہی ان کو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا۔ مطلب اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ناراض کرنے والا نہیں تھا، بلکہ شاید میں بھی کہ ان کی اس میڈیا گروپ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا مقصود ہو۔ تو جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ اپنا یہ وارم ویلکم ریسیو کر رہے تھے، وہیں چند ہزار لوگ جو ہے نا وہ ان کے خلاف بھی تھے کہ جنگ بند کرو، فلانا کرو، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے۔ اس کے حق میں بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان کے خلاف سڑکوں پر اترے تھے۔ آپ کو پتہ یہ وہاں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو کنگ چارلس نے جو ہے نا وہ جب ان کو خراج تحسین پیش کیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کنگ چارلس کے خراج تحسین کے جواب میں بھی اپنا بھی ایک خراج تحسین پیش کیا ان کو، کہ میری اب تک جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں یہ ایک اعزاز ہے، بلکہ اعلیٰ ترین اعزاز ہے جو ملاقات میری اس پیلس میں ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ونسر کیسل کے پرتکلف جو ہے ضیافت، اس میں انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ بڑا انمول اور ابدی ہے، اور یہ ناقابل اپنا تبدیل ہے، اس کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تبدیل کر سکتا ہے، یہ اٹوٹ ہے۔ جیسے انڈیا کہتا ہے نا کشمیر ہمارا اٹوٹ ٹانگ ہے، فیک قسم کی جعلی بات کرتا ہے، لیکن یورپ نے، مطلب امریکہ نے اور لندن نے یہ بات جائز طور پر کی ہے۔ بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے جو لفظ ہیں
وہ اس تعلقات کے ساتھ انصاف بھی کر سکیں گے کہ نہیں. مطلب تعلقات جتنا عروج حاصل کیے ہوئے ہیں، جتنے بہتر ہیں، اس میں ہم جو ہیں وہ لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریر ہے اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ یقینی طور پر جو برطانوی وزیر اعظم ہیں ان کے کانوں میں رس گھول رہی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے کئی پیشکشیں بھی کی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف کے بارے میں بھی تھوڑی سی نرمی ظاہر کی ہے، اور اسٹارمر کو بھی یہ امید ہے کہ جو سیاسی اور معاشی شعبے میں برطانیہ کو کچھ تھوڑا سا الگ تھلگ ہے، کچھ اس کو پرابلم اور کرائسس کا سامنا ہے، تو میں بھی کہ وہ مشکلات سے باہر نکل آئے اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو محفوظ کرنے کا راستہ نکل آئے. ٹیرف میں نرمی، اور پھر یوکرین اور اسرائیل کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی ان کو امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کچھ کلیدی رول پلے کریں گے. جس طرح کے سے پاکستان کے پرائم منسٹر کو سعودی عرب میں بڑا وارم ویلکم دیا گیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کو برطانیہ کے شاہی خاندان نے ریڈ کارپٹ ویلکم کیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ریسیپشن ہے وہ اس دور کا سب سے بڑا فوجی ریسیپشن ہے. یعنی فوج نے اسے جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا ویسا شاید ہی کسی اور رہنما کو کیا ہو. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس اپنا دور حکومت میں پہلا ہے. اس سے پہلے بھی پچھلے دور حکومت میں وہ جا چکے ہوئے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں پہ پہلے بھی آ چکے ہوئے ہیں، میں نے یہاں پہ بڑا اچھا کھانا کھایا. پھر انہوں نے کچھ جو ان کی ڈشیں ان کا نام لیا. ہمارے پرائم منسٹر سابق جو ہیں وہ بھی ڈشوں کا نام لیتے رہے ہیں، بس ہم بھی ڈشوں سے ہی دوستیوں کو کرتے ہیں. انڈیا کے جو ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے پیچھے بتایا کہ روپرٹ مرڈوک جو مطلب ایک میڈیا گروپ کے ہیں، بڑے جانے پہچانی شخصیتیں ہیں، پوری لندن کے بہت بڑے مطلب مانے جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عرب اسپرنگ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی ان کا میڈیا گروپ ہی تھا. اور عرب اسپرنگ مینز عرب ممالک میں جو بحران پیدا کرنے کا تھا وہ اس میں یہ لوگ بھی ملوث تھے، ان کا میڈیا گروپ. اب میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، لیکن وہ امریکی صدر کی میز سے بہت دور تھے، بہت دور تھے. اس کے ساتھ ہی ہم ایک لیں گے چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں جائیے گا نہیں، ہماری پٹاری میں بھی بہت کچھ موجود ہے. وقفہ لیجئے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ میں ریسیپشن کی، جس میں ان کے ایک میڈیا گروپ کے اہم شخصیت موجود تھے جو اگرچہ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف رہے، لیکن اب شاید وہ ان کے خلاف نہیں رہیں گے. اسی ریسیپشن میں ٹیک بلینئرز بھی موجود تھے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت اہم شخصیت ہیں، سیم آلٹمین، وہ بھی موجود تھے. اس کے بعد نویڈیا ایک بڑی کمپنی ہے، اس کے لوگ بھی وہاں پہ، اس کا جو سی او تھے جینسن ہوانگ وہ بھی موجود تھے. تو خیال یہ ہے کہ اربوں ڈالر کی ٹیک ڈیلز جو ہے وہ ہو جائے گی، کیونکہ پچھلے دنوں میں ٹرمپ کے ٹیرف کے بعد اربوں ڈالر کے معاہدے منسوخ ہو گئے تھے. جی ہاں، اربوں ڈالر کے معاہدے منسوخ ہونے سے جو برٹش ہے ان کو کافی نقصان پہنچا تھا. گوگل اور سافٹ ویئر کے لوگ بھی موجود ہیں، مائکروسافٹ کے. تو خیال ہے کہ اب آگے چل کر برطانیہ میں جو ہے نا وہ اس طرح کی سرمایہ کاری ہوگی، اور اندازہ ہے کہ شاید $42 بلین کے نئی انویسٹمنٹ کے راستے کھل سکتے ہیں. تو پہلی ڈیل تو جو مل گئی بھی ہے برطانیہ کو، البتہ اسٹیل مشروبات اور بعض ایسی چیزیں جن پر ابھی بات چیت ہونی ہے، کار انڈسٹری پہ بھی بات چیت ہونی ہے. تو کنگ چارلز کے بارے میں نے کہا کہ انہوں نے بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ قسم کا، آپ کو پتہ کنگ چارلز میں وہ بڑی سلجھی بھی اور بہت گہرائی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ تجربہ بہت زیادہ ہے. بہت عرصہ سے وہ پرنس رہے، اور اتنا زیادہ پرنس رہے کہ کنگ چارلز کہتے ہوئے بھی بعض اوقات لگتا ہے کہ کوئی عجیب بات کہہ دی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ برطانیہ جو ہے وہ آپ کی انتظامیہ کے پہلے تجارتی معاہدوں میں بھی آپ کا پارٹنر تھا. مطلب ظاہر ہے برطانیہ کے بہت سے اہم معاہدات امریکہ کے ساتھ رہے ہیں. مسٹر پریزیڈنٹ، مطلب انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان جو معاہدات ہوئے ہیں ان سے دونوں ملکوں میں ملازمتیں بھی پیدا ہوئی ہیں اور ترقی بھی ہوئی ہے. مطلب انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ ہمیں ان معاہدوں سے ہٹنا نہیں چاہیے، اور یہ آپ کے ملک میں بھی ترقی لائے گا اور ہمارے ملک میں بھی ترقی لائے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنی شراکت داری کے اس نئے دور کی تعمیر کے دوران مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی انہوں نے راستہ کھولنے کی کوشش کی. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس پہ اپنا آگے بات کو بڑھائیں، اور جو برطانیہ کے اندر ان کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے وہ آگے دور ہو. تو بادشاہت جو ہے وہ ٹرمپ کا
کارڈ ہے، اور اس کے اپنا جو پرائم منسٹر ہیں ان کے لیے بھی وہ ایک ٹرمپ کارڈ ہی ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان جو ٹیک انڈسٹری کے تعلقات ہیں اس کو تو فوری طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دن میں انہوں نے وزٹ کیا اس ایک میوزیم کا جہاں پہ امریکہ کے بھی کچھ تاریخی نوادرات، چیزیں اور بہت سے ایسے لوگ اپنا آئٹمز موجود ہیں۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے جو ملکہ الزبتھ ہیں ان کی آخری آرام گاہ کا بھی دورہ کیا، اور دورہ سے مطلب وہاں پہ انہوں نے حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ تو 2019 میں بھی جو ہے نا ٹرمپ جو ہے وہ سرکاری دورے کے دوران ایسا کر چکے ہیں۔ تو جمعرات کو جو ہے نا، یعنی آج کے سوا جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے یا پروگرام کے بعد، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پوٹین کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، کنگ چارلس نے اس طرح بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ امن قائم کرنے میں مدد دیں۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ پر انہوں نے یہ بھی زور دیا ہے کہ ولادیمیر پوٹین نے جو ظلم کیا ہوا اس کا مقابلہ کریں، اور یوکرین اور مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے کافی راغب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت عالمی تنازعات ہیں وہ بڑا پیچیدہ رخ اختیار کر چکے ہیں، اور جس کو دور یا ختم کرنے میں، امن کی تلاش میں امریکہ بڑی مدد کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ جنگ بند کرنے میں جو کوششیں ہیں اس پر انہوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ جو ایک عالمی ماحول ہے اس وقت وہ جنگ کی طرف ہے، یعنی پورا جو ماحول ہے وہ جنگی میدان جنگ کی طرح سے بنا ہوا ہے۔ تو کنگ چارلس نے کہا کہ بہتر دنیا کے قیام کے لیے آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اور ہم دونوں کے پاس یہ بڑا قیمتی موقع ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہم آنے والی نسلوں کو ایک بہت اچھی دنیا دے سکتے ہیں۔ ہم جو فطرت کے عجائبات ہیں، یعنی بہت سے فطرت کے ایسے نمونے ہیں جو انمول ہیں، ہم ان کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ جو زمین ہے، خطے، ان کے حسن کو ہم تحفظ دے سکتے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں مل کر آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صاف پانی، صاف ہوا اور صاف خوراک جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے، اور ہمیں 250 سال نہیں بلکہ اس سے آگے کا سوچنا چاہیے۔ کنگ چارلس تو بہت آگے کا سوچ رہے ہیں، ہم تو 2 سال آگے کا سوچتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں گے۔ بہرحال کنگ چارلس نے 250 سال تک آب و ہوا، زمین، پانی کے بارے میں وہ بات کہہ دی جو ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ملک بے بس ہے۔ جو ایک انوائرمنٹل چینج ہے، ٹرمپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے حکومت بھی ان معاہدوں سے نکلتی رہی ہے، اور اس حکومت میں بھی وہ کافی حد تک ایکٹیو ہے، اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کنگ چارلس نے کہ ہمارے بچے پوتے اور ان کے پوتے اور ان کی آنے والی نسلیں دیہی علاقوں میں، سمندروں کے کنارے، قومی پارکوں میں جو قدرتی خزانے ہیں حسن کے اپنا اور ذرات کے، اس کو محفوظ کرنا چاہیے۔ دنیا میں جو ایک خاص ماحول ہے اس کو صاف رکھنا چاہیے۔ تو بادشاہ نے جو ہے نا وہ ٹرمپ کو مائل کرنے کی کوشش کی، ساتھ ہی انہوں نے دفاع، سلامتی اور انٹیلیجنس کے بھی دروازے کھولنے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے ساتھ کہا کہ in 2 world wars we fought together to defeat the forces of tyranny. Today as tyranny once again threatens Europe, we and our alliance stand together in support of Ukraine to deter aggression and secure peace. مطلب وہ بار بار یہ دہرا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اس پہ کرنا چاہیے۔ پھر ایک معاہدہ ہوا تھا آکس کا، سب میرین کا پارٹنرشپ کا ود آسٹریلیا کے ساتھ، تو یہ بینچ مارک تھا ایک انوویٹیو اور وائٹل کلیبوریشن کا۔ اس میں اب یو کے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ شامل ہے، تو انہوں نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا، اور واشنگٹن کی جو اپنا کوششیں اس کو سراہا۔ ساتھ ہی انہوں نے جارج واشنگٹن کو بھی خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے جو کانٹیننٹل آرمی بنائی تو وہ شولڈر ٹو شولڈر برٹن کے ساتھ کام کرتے رہی، اور اس وقت جو انہوں نے بنیاد ڈالی جارج واشنگٹن سے، وہ اب تک قائم چلی آ رہی ہے۔ اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سپورٹ بہت کروشل ہے ڈپلومیٹک ایفرٹ کے شعبے میں، اور اس کے علاوہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ کی جو پرسنل کمٹمنٹ ہے جنگوں کا حل نکالنے کے لیے، ہمیں دنیا کو اس کی ضرورت ہے تاکہ امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو کنگ چارلس 3 کی جو اسپیچ تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کانوں میں کچھ نہ کچھ تو گھنٹیاں بجائے گی، اور میرا اندازہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس لندن سے جب واپس جائیں گے تو جہاں ان کی پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی،
وہاں میں بھی کہ وہ پوٹین کے ساتھ بھی کچھ مزید سخت رویہ اختیار کریں۔ اب میں بات کروں گا اسرائیل کی۔ میں نے شروع میں یہ کہا تھا عرض کی کہ 23 ممالک کا جو فلوٹیلا ہے وہ بڑی طاقت کے ساتھ، فورس کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس میں ایک بڑی یونیک بات ہوئی ہے، جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میدان جنگ میں اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں شہادتیں ہو سکتی ہیں، اور دشمن جو ہے وہ بہت اپنا لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، تو جس نے جانا ہے وہ واپس یہیں سے واپس چلا جائے۔ اسی طرح کی بات جو ہے نا وہ فلوٹیلا کے اس قافلے میں ہوئی، اور وہاں پہ یہ تقریریں ہوئیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں اگرچہ 16 ممالک کے سفیروں نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جو اسرائیل کی حکومت کو دیا گیا ہے کہ کچھ نہ کیجیے، یہ لوگ امن کے لیے آ رہے ہیں، خوراک کے لیے آ رہے ہیں، زندگی کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ ان کو کچھ نہ کیجیے۔ یہ قرارداد پیش کرنے میں اسپین بھی ہے، آئرلینڈ بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، اور بعض مختلف ممالک کے لوگ شامل ہیں۔ تو انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے لوگوں نے کہ ہم مر سکتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کے بھی جو میں نے شروع میں بتایا تھا ان کا پوتا بھی شامل ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہم ڈر گئے اور ہم واپس جا رہے ہیں۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہم ڈر گئے اور ہم واپس جا رہے ہیں۔ نہ کوئی ڈرا ہے، نہ کوئی سہما ہے۔ اسرائیل نے کئی جگہ پہ بربادیاں کی ہیں، لیکن وہ بچ نکلے ہیں، اپنا اس کے جواب دہی سے بچ نکلے ہیں۔ تو اب جو ہے نا وہ اسرائیل کے لیے یہ فلوٹیلا جا رہا ہے، یہ یقینی طور پر اسرائیل میں ایک اپنا ان کے لیے مسائل پیدا کرے گا، کیونکہ انسانی حوالے سے 16 ممالک ایک طرف ہو گئے ہیں، اور باقی ممالک ان کے پیچھے کھڑے ہیں، جنہوں نے اگرچہ ریزولوشن قرارداد یا کوئی تو پاس نہیں کی، لیکن وہ ان کی سپورٹ میں ہیں۔ بلکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اسپین نے تو یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ایٹم بم تو نہیں ہے، مطلب اگر ہوتا تو چلا دیتے۔ یہ مطلب اسرائیلی جو ان کے بعض اخبارات ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوتا تو چلا دیتے۔ تو اور ساتھ انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ تو ان ملکوں نے جو ہے نا وہ راستہ بنانے کی کوشش کی امداد کو کھولنے کا۔ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، نیتن یاہو کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس آزمائش کے ساتھ کوئی اتنی آسانی سے بچ نکلے گا، بھاگ نکلے گا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے اسرائیل کے لیے، اور یہ ایک ایسے حالات میں ہو رہا ہے جب آپ نے ابھی اپنا مختلف فوٹیج دیکھیں کہ اپنا کلپس دیکھیں کہ کتنے لوگ اب تک وہاں پہ صرف اپنا امداد لیتے ہوئے شہید کیے جا چکے ہیں۔ 2900 سے زائد لوگ جو ہیں وہ صرف امداد لیتے ہوئے شہید کیے جا چکے ہیں، اور جو امداد لیتے ہوئے زخمی ہوئے ان کی تعداد 20,000 کے قریب ہے، 19,000 پلس۔ تو اس ماحول میں یہ لوگ جا رہے ہیں جب مطلب کوئی تقریباً 22,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی اور شہید ہو چکے ہیں، صرف آٹا اور بھوک مٹانے کے لیے آٹے کی، اور لوگ وہاں پہ زمین میں مٹی میں ملا ہوا آٹا۔ کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے بہت زیادہ کہ وہاں پہ ایک بچی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ جو آپ نے مجھے گھول کے دیا یہ تو مٹی ہے، یہ جو آپ نے مجھے برتن میں گھول کے دیا ہے یہ تو ریت مٹی ہے، تو میں اس کو کیسے کھاؤں، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اب یہ وہ ماحول ہے جس پر ایک انٹرنیشنل جوڑا ہے، اس نے یہ اپنا ویڈیو ڈالی ہے کہ ان کا ویڈیو بڑا وائرل ہے کہ ہم دونوں جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ غزہ میں کتنی بھوک ہے، کتنی قحط ہے، کس قدر اپنا بے بسی اور مجبوری کا عالم ہے، تو ہم آج کے بعد ایک وقت کھانا کھائیں گے اور 2 وقت کا کھانا ہم ڈونیٹ کریں گے، اور صرف 1 وقت کا کھانا کھائیں گے۔ ان کی عمر جو ان کی شکلوں سے مجھے لگ رہا ہے وہ 70 پلس ہے، لیکن وہ اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ مطلب الامان الحفیظ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو لوگوں نے یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ہیومیٹیرین آرگنائزیشن ہے، یہ اعداد و شمار اس کے ہیں جو میں نے بھی عرض کیا ہے، یہ ہیومیٹیرین اس کے آرگنائزیشن کے ہیں۔ اس نے یہ بتایا کہ صرف اپنا روٹی کی تلاش میں جو لوگ گئے ہیں، آٹا کی تلاش میں، بھوک مٹانے کے لیے، ان کی جو شہادتیں ہیں وہ تعداد جو ہے نا وہ مطلب 2900 اور 20,000 پلس ہے۔ تو یہ تقریباً کوئی 3200-3300 کے قریب ہے صرف آٹے کی، اور یہ ایک محدود مدت کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جب سے وہ جنگ شروع ہوئی ہے، یہ مئی کے آخر تک کی ہے، جنوری سے پچھلے سال جنوری سے اس سال مئی کے آخر تک کی ہے، جس میں غزہ ہیومیٹیرین فاؤنڈیشن نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا، جس کو انہوں نے کاؤنٹر چیک بھی کیا ہے۔
کئی لوگوں سے کاؤنٹر چیک بھی کیا ہے. انہوں نے ایسی تصویریں بھی دکھائی ہیں جس میں ایک آدمی جو ہے وہ ہاتھ دکھا رہا ہے کہ میرے ہاتھ پر کتنے خون کے دھبے ہیں جو میں نے آٹا لینے والوں کی لاشیں اور ان کی اپنا زخمیوں کو اٹھاتے ہوئے میرے ہاتھ اور جسم پر لگے ہیں. تو جو افراد شہید ہوئے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو دا نیو ہیومینیٹیرین جو ہے وہ ان ہلاکتوں کو ڈاکومنٹ کر چکا ہوا ہے. آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں GHS کی یہ رپورٹ جو وہ مل جائے گی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حملوں میں اضافہ اس وقت ہوا ہے جب عالمی ممالک نے تقسیم کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور یہ وہ نظام قائم کیا گیا ہے جو جیسا کہ اسرائیل چاہتا تھا. اور جو ایک انٹرنیشنل پہلے بڑے گروپ تھے ان کو بیچ میں سے نکالنے کے بعد یہ ہوا ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہیومینیٹیرین ایڈز وہاں پہ آ رہی ہے وہ دینے والوں میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہودی ایجنٹ ہیں, ان کی فورسز کے لوگ ہیں, اسی لیے وہاں سے ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. تو جنوری سے جو اب تک ہے وہ کم و بیش جو ڈاکومنٹ کیے گئے وہ 200 حملوں میں 1200 سے زیادہ افراد جو ہے وہ شہید اور 5,500 سے زیادہ لوگ 4,700 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. یہ بڑا ایک کنزرویٹیو جو ہے وہ تخمینہ ہے. اس سے زیادہ لوگ بھی ہو سکتے, کم سے کم تخمینہ ہے. تو تنظیم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ کام 27 مئی کو شروع کیا تھا اور اب ہم نے اس کو روکا ہے. تو اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کے دفتر ہیں OHCHR, اس نے بھی ہلاکتوں کو ڈاکومنٹ کیا ہے اور اس نے بھی, ان کے ادارے نے بھی اپنے ایک رپورٹ میں, جس کا ہم نے پچھلے میں ذکر کیا تھا, کہ واضح طور پہ کہا ہے کہ وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور انہوں نے ہی, ان کے اعداد و شمار سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ 64,600 کے قریب جو ہے وہ اموات ہیں. اور یہ اس سے زیادہ اموات جو ہیں وہ, اس سے زیادہ تعداد میں لوگ زخمی ہیں. اور زخمی جو ہیں وہ ٹوٹل آبادی کا 12% ہیں. یعنی دنیا میں آج تک کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ٹوٹل آبادی کا 12% جو ہے وہ زخمی کر دیا ہوگا. اور یہ مطلب, پھر میں یہ عرض کروں گا کہ کنزرویٹیو فگرز ہیں, یہ کوئی مطلب اپنا ہر جگہ سے اکٹھے نہیں کیے گئے. ابھی تو بہت سے ملبے میں دبے ہوئے ہیں, حملے جاری ہیں. اور حال ہی میں جو ان کے ایک منسٹر ہیں سموٹرچ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ غزہ جو ہے وہ ہمارا ہے, وہ ہم اس میں جو ہے نا اس کے پراپرٹی کو کریں گے, اور اس کی جو پراپرٹی ہے وہ اسرائیلیوں میں اور امریکیوں میں برابر تقسیم کر لی جائے گی. یعنی ان کے حملوں سے یہ لگ رہا ہے, ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی جو 12% لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ ختم ہو جائیں. کیونکہ تقسیم تو پراپرٹی اسی وقت ہوگی کیونکہ غزہ کے لوگوں نے, فلسطینیوں نے علاقہ اپنا چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا ہے. اپنے بہت سی تصویریں دیکھی ہیں کہ وہ ایک جگہ سے اب دوسری جگہ ہجرت کر رہے ہیں. ان کی لائف میں اب کچھ بچا بھی نہیں ہے. جو گدا گاڑیاں ہیں وہ وہاں کا سب سے بڑا جو ایک سفر ہے. پیٹرول ہے کوئی نہیں, تو گاڑیاں چلیں کیسے؟ تو کچھ NGOs کی گاڑیاں چل رہی ہیں, باقی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ مطلب خود سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, جس کا بڑا حصہ جو گھروں کے اندر ملبے کے ڈھیر میں کہیں دبا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آخر میں ہم چلتے ہیں پھر امریکہ, کیونکہ امریکہ میں جو فیڈرل ریزرو کے چیف ہیں, چیئرمین ہیں جیروم پاول, انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی. اور اجلاس کی صدارت کے بعد انہوں نے جب ایک پریس بریفنگ دی ہے تو اس میں انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات کی ہے, ہمارے لیے تو نہیں اپنے لیے کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل زی, امریکہ کا جو جنرل زی ہے, وہ بڑے مختلف انداز میں سوچ رہا ہے اور اس کے لیے ملازمتیں حاصل کرنا ایک ڈراؤنا خواب ہے. کالج سے جو بچے نکل رہے ہیں, جو بچے نوکریوں کی تلاش میں ہیں, اگرچہ ان کی تعداد امریکہ میں بہت کم ہے کیونکہ قرضے کھلے مل رہے ہوتے ہیں, لوگ اسٹوڈنٹ زیادہ تر اپنے بزنس کو ترجیح دیتے ہیں, نوکریوں کے پیچھے وہ بھاگتے کوئی نہیں ہیں. تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سیلف سسٹین ہو جائیں اور کسی کی ملازمت کرنے کی بجائے اپنی ملازمت کریں. لیکن جب اس کی ڈاکومنٹیشن کی گئی تو پتہ لگا کہ یہ کوئی تقریباً 74 لاکھ نوجوان نوکریوں کی تلاش میں ہیں, اور ٹوٹل نوکریوں کا تخمینہ جو ہے وہ 72 لاکھ لگایا گیا ہے, یعنی 7.2 ملین اور 7.4 ملین. تو جو گیپ آ رہا ہے 0.2 ملین کا, وہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ جنریشن زی جو ہے
جہروم کے مطابق امریکہ کے اندر انہوں نے یہ کہا تو نہیں، لیکن چونکہ بے روزگار ہے ان کے مطابق، اور نوکری حاصل کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، اور ان کے لیے باقی دیگر ذرائع بھی بند ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اگر وہ نوکریاں حاصل کر رہے ہیں، جو ایک بڑا محدود پورشن ہے ٹوٹل وہاں سے جو ایجوکیشن حاصل کرنے والوں کا، تو وہ بھی جب پوری اپنی ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاول کے مطابق جو ہے نا، امریکہ میں جنرل زی جو ہے وہ ایک کرائسس کو پیدا کر سکتا ہے۔ ان کے بیانات سے جو میں نے نتیجہ نکالا ہے، ان کا یہ کہنا صاف ہے، بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے کہ بچے مینس ٹینیجرز جو ہیں، اور اقلیتوں کے لیے ملازمتیں حاصل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، یعنی اقلیتوں کی جو جنریشن زی ہے وہ بھی پرابلم میں ہے، اور امریکہ کی جو لوکل ان کی نیٹیو جنریشن زی ہے وہ بھی پرابلم میں ہے، اور ملازمت کی شرح جو ہے وہ گر رہی ہے، کم ہو رہی ہے، ہائرنگ کم ہو رہی ہے، ملازمتیں دینے کا ماحول ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ۔ تو لیبر ڈپارٹمنٹ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ نے اپنی کئی رپورٹوں میں یہ کہا ہے کہ امریکہ میں جو جاب کی ایک سچویشن ہے وہ بہت خراب ہے، اور بے روزگاری کی جو شرح ہے، تناسب ہے، وہ 7% کو کراس کر گیا ہے۔ امریکہ میں ایک وقت تھا جب بل کلنٹن صاحب برسدار آئے تھے، تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ نوجوان ان امپلائڈ تھے، تو انہوں نے کنسٹرکشن شروع کروا دی تھی اور ایسی ایسی سڑکیں بنا دی تھی جو بلا ضرورت تھیں، لیکن اب ان کی ضرورت ہے کیونکہ آبادی وہاں پہ پھیل گئی ہے۔ اس دور میں بھی جو بے روزگاری کی شرح تھی وہ 7% پہ نہیں تھی، کیونکہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں نوجوان جو ہیں وہ اسٹارٹ اپ بن جاتے ہیں، گورنمنٹ سے فنڈنگ حاصل کرتے ہیں، این جی او سے فنڈنگ حاصل کرتے ہیں، کچھ اور ذرائع ان کے ہیں، یونیورسٹیز دیتی ہیں، تو اپنا بزنس شروع کر لیتے ہیں، ماحول میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت کم ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ملازمت کر لو بس 8 سے 4 اور اس کے بعد گھر آ کے سو جاؤ۔ تو ایسے لوگ بھی امریکہ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے، جیسے کہ اور ملکوں میں بھی ایڈجسٹ نہیں ہوئے، اور ان کی جو مالی مشکلات ہیں وہ آگے میگنیفائی ہو کے ٹرانسلیٹ ہو گئیں ایک پولیٹیکل انریسٹ میں۔ تو جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے وہ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی جنریشن زی 2 4 5 8 10 سال بعد تیسری دنیا کی جنریشن زی کی طرح بیہیو کرے گی، ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہاں پہ جو ایک آرگنائزیشن ہے اپولو گلوبل مینجمنٹ، اچھا، اس کے چیف اکانومسٹ ہیں ٹوسٹن سلوک، انہوں نے بھی یہ نوٹ کیا ہے کہ جو ان دنوں میں مطلب ریسنٹلی جو گریجویٹس وہاں پہ نکل رہے ہیں وہ چاہے مرد ہوں یا عورت ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، یعنی عورتوں کے حقوق کے نام پر اتنی تنظیمیں بنی ہوئی، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی برابر کے بے روزگار ہیں، یعنی بے روزگاری میں جو ہے وہاں پہ کسی میں امتیاز نہیں ہے کہ یہ صنف نازک ہے یا یہ مرد ہے، تو بہرحال بے روزگاری نے دونوں کو برابر ہٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، پاول نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ملازمتوں کا ایک بڑا ویژن تیار کیا کہ کیا ہوگا اگر وائٹ کالر کرائمز جو ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کو کھا جائے۔ تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ 50% ملازمتوں کو بہت تھوڑے وقت میں ہڑپ کر جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ چائنا میں جو ہے نا وہ ایسی انڈسٹریز موجود ہیں جہاں پہلے کئی 100 لوگ کام کرتے تھے اور اب برائے نام ہے 2 ایک ہیں۔ کار انڈسٹری ہے ان کی، وہ بہت بڑا پورشن کار انڈسٹری کا جو وہ آٹومیشن پہ ہے، اور آٹومیشن اور روبوٹس پہ ہے، اور انہوں نے تو مطلب سپاہی بھی، فوجی بھی روبوٹ بنا لیے میں جو، اور اٹیکرز بھی روبوٹ بنا لیے میں جو مطلب میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں۔ تو مطلب روبوٹک انڈسٹریز جو ہے وہ جہاں صنعتی انقلاب لا رہی ہے، وہیں روبوٹک انڈسٹری جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کو اپنا جنریٹ کرے گی۔ اچھا، اب اس میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مے بی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جہاں کچھ طرح کے شعبوں کو بالکل ختم کر دے گی، لیکن وہیں بہت ساری ملازمتوں کو پیدا بھی کرے گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے نئے ذرائع بھی پیدا ہوں گے، تو نوجوانوں کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا اس نئی ٹیکنالوجی میں جو فیوچر کی ٹیکنالوجی ہے، اور اس ٹیکنالوجی میں اگر یہ لوگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ لوگ ان امپلائڈ ہوں گے۔ جو لوگ پاکستان میں جو صحافی پرنٹ میڈیا تک محدود رہے وہ پرنٹ میڈیا تک ہی محدود رہے، اور آخر میں اب ان امپلائی ہونے کے قریب ہیں۔ جو لوگ اس وقت مطلب دیواروں پر لٹکتے ہوئے ٹی وی سے منسلک ہیں، ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ دیواروں پر لٹکتے ہوئے ٹی وی کا دور ختم ہو رہا ہے، ہر چیز موبائل میں سمٹ رہی ہے۔
اسی طریقے سے ان کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کل کو جو تبدیلیاں آئیں گی وہ اس میں اگر اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو وہ اپنی ان امپلائمنٹ کا راستہ استوار کریں گے، اپنے پیٹ پر خود لات ماریں گے، اس میں وہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانے سے گریز کریں۔ اس لیے نئے دور کی نئی ٹیکنالوجی میں لوگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں۔ بہت سے جو اپنا گروپس ہیں، بہت سے ادارے ہیں، ایون ہارورڈ اور MIT وغیرہ کے جو ادارے ہیں وہ بھی، یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک، IMF، یہ سارے جدید ترین ٹیکنالوجی بزنس سے ریلیٹڈ کورسز فری آف کاسٹ بھی کرواتے ہیں، جو 6 مہینے کے بھی ہوتے ہیں، 6 ہفتے کے بھی ہوتے ہیں، اور ایون 6 دن کے بھی ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اپڈیٹ کیجئے، زمانے کے ساتھ چلنے کی کوشش کیجئے، ورنہ پھر زمانہ آپ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دے گا۔ اس وقت تک کے لیے، اب اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو پھر کہوں گا تیار کیجئے۔ خدا حافظ۔